क्रिश्चियंस इनके अंदर 71 फिरके थे, यहूद के अंदर 72 फिरके थे, और ईसाइयों में 72 फिरके, और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, और एक नाजी होगा, नजात पाएगा, और बाकी सब नारी होंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे। तो जहन्नम में जाएंगे से मुराद वहां पर गुमराह माने लिया जाएगा कि गुमराह है सबके सब बड़ी पैमाने पर, और कुछ काफिर भी है, तो यकीनन काफिर है, तो वो अल्लाह ही को मालूम कि उसमें से कौन काफिर है, किसने क्या जुर्म किया है, कहां पर उसने गुस्ताखी रसूल हुई है, कहां पर अल्लाह की इहानत किया है, कहां पर तकदीर को झुटलाया है, कहां वहदानियत का इनकार किया है, कहां पर रिसालत का इनकार किया, वो अल्लाह को मालूम है। हम हर आदमी के ताल्लुक से उठाकर काफिर का अगर जुमला बोलेंगे, पलट कर खुद काफिर हो जाएंगे और पक्का पक्का जहन्नम का ईंधन और जहन्नम का कुत्ता बनेंगे। तो इस चीज से हमेशा डरना चाहिए कि किसी को भी उठाकर तारख जबान पे लगा दिया, उठाकर इसको काफिर है, अरे इन्हें तो वैसा है, नहीं, वैसा नहीं कह सकते। और दूसरी चीज, अगर कोई काफिर मर गया, कोई मिनिस्टर था, कोई चीफ मिनिस्टर था, कुछ भी था, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करने वाला ये भी काफिर हो जाएगा। याद रखिए, एक अहम बात है ये कि ऐसा आदमी जो मर चुका है, काफिर था, कुफ्र पर उसका इंतकाल हो गया, मौत आ गई उसको, उसके लिए मगफिरत की दुआ करना ये कबीरा गुनाह है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी बात नहीं मानता कि तू ये कहता कि जहन्नम में रहेगा काफिर हमेशा, मैं तेरी बात को नहीं मानता, तू इसको जन्नत में डाल। तो ये अल्लाह की बात का, कुरान की आयत का इनकार कर रहा है, इसलिए ये शख्स भी काफिर हो जाएगा। इसलिए जो काफिर होता है उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना है, उससे अपने आप को बचाना होता है। तो ऐसे ही जाकर जहां पर मुशरिकीन की किसी की मैयत है तो उनको भी बुलाए दुआ के लिए, इनको भी बुलाए दुआ के लिए, वहां पर हाथ उठाकर मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं ना, मैयत के लिए दुआएं नहीं। बाजा ने रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस ऐसा RIP लिख देते हैं, तो इससे भी बचना चाहिए RIP लिखने की बजाय, क्योंकि आप कहां का पीस रहा, जो अल्लाह ही का इनकार किया है उसको पीस मिलेगा, मरने के बाद अमन मिलेगा। आप किस बात की दुआ करें, नहीं मिलेगा अमन। अब उसके लिए दहकता हुआ शोला आग है, क्योंकि उसने वहदानियत का इनकार किया। अल्लाह वाहिद है, यकता है, तन्हा है, उसका कोई बराबर, उसका कोई हमता नहीं है। उस एक रब के होने का इनकार करके एक से जायद रब को माने, पूजे, और ऐसे शख्स को आप कहें कि ये मर गने के बाद ये पीस मिल जाए, इसको रेस्ट इन पीस, ऐसा RIP ना, ये चीज की गलती ना करें। और ऐसे ही जो मुशरिकीन के जो त्योहार होते हैं, उन त्योहारों पर मुबारकबाद देना, इसको हराम कहा है, और बाजों ने इसको भी कुफ्र कहा है उलमा ने, कि तुम उसके ऊपर मुबारकबाद देते हो जबकि वो कुफ्र फैलाते हैं उस दिन, तो उस पर भी मुबारकबाद देने से बचना चाहिए। बाज़ उलमा ने कहा कि चूंकि जॉब वगैरह होती है, परेशानी होती है, साथ वाले उनसे टेंशन होते हैं, तो बिल्कुल दिल में बुरा जानते हुए, नापसंद करते हुए भी अगर कोई कह देता है इकराह के साथ, तो इसमें कोई हरज नहीं। ऐसे अगर कोई आपको चाकू लगा दे आपके गले पर और कहे कि बोलो JSR बोलो, फलां बोलो, इस तरह नारे लगाओ, ये करो ये करो, और आपका दिल मजबूत है ईमान पर और आपने वो नारा लगा दिया, आप पर कोई कुफ्र नहीं है, वो इकराह है, कराहियत वाली चीज है। और अगर मर जाना पसंद करता है आदमी, नहीं बोलूंगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ये समझता है कि मेरे मरने के बाद बीवी बच्चे हैं, घर में माँ है, छोटे बच्चे हैं, ये सब मुश्किलात हो जाएंगी, चलो इससे तो अच्छा है मैं बोल देता हूं, लेकिन मैं अपने ईमान पर इस्तिकामत है। तो एक सहाबी रसूल को इस तरह से मुशरिकीन ने पकड़ लिया और उनसे कहने लगाया कि बोलो तुम जिंदाबाद बोलने के, जिस तरह यहां पर होता है मॉब लिंचिंग में करते हैं, ऐसे ही मक्का मुकरमा में एक वाकया पेश आ गया। एक सहाबी रसूल को पकड़कर उनसे बोलने लगाया कि मनात की जो है, तुम मनात को जो है बड़ा है, अकबर है, ऐसा बोलो। तो उन्होंने नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि जान से मार देंगे, दोनों हाथ पांव काट देंगे। तो उन्होंने डर कर उसके लिए कह दिया मनात को। हालांकि यगूस, मनात, हुबुल, ये जितने भी खुदा लोग कहते हैं वो सब के सब गलत है, लेकिन वो सहाबी, उनका दिल मजबूत था, उसके बावजूद भी उन्होंने वो बात कह दी। अल्लाह अकबर की जगह दूसरी चीज उन्होंने जो अरबी में बोलने लगाया, बोल दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर उन्होंने सारा वाक़या सुना दिया कि मेरे से इतना बड़ा गुनाह हो गया, अब मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस वक्त तुम ये बोल रहे थे उस वक्त तुम्हारे दिल की कैफियत क्या थी, अल्लाह के मुतालिक तुम्हारे दिल की कैफियत क्या थी। अर्ज़ किया कि रसूलल्लाह, मैं वहदानियत के ऊपर कायम था, मैं यही जानता था कि अल्लाह ताला एक है, और मैं मजबूरी में ये बोल रहा था, मेरे दिल के अंदर ईमान मजबूत था, मैं उस तरफ लौट कर नहीं गया था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, तुम्हारे ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा कह देने पर ईमान पर फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरी जगह पर ऐसा कहने से ईमान पर फर्क पड़ जाता है। ये तमाम बातों को यूं समझ लें कि ये तमाम चीजें ये दिल से ताल्लुक रखने वाली है। हमने जो कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये जबान से इकरार करते हैं हम इस बात का, और अपने दिल से इस बात की तस्दीक करते हैं। दिल तस्दीक करे, जो हम कह रहे हैं उस बात पर हमारा दिल मजबूती से कायम रहे, यही ईमान है। दिल अगर मजबूती से कायम नहीं है तो फिर ईमान नहीं है। अगर कोई मुशरिक है और वो लेकर किताब खोलकर पढ़ा और उसमें आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो पढ़ता हुआ गुजर गया, तो क्या पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा? नहीं।
نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے زبان سے کہا ہے, دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کی, دل اس کا اس بات پر مطمئن نہیں ہے, تو اس لحاظ سے وہ مشرک ہی رہے گا, مومن نہیں ہوگا. تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا آدمی جو بھی کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں کا دار و مدار اس کے دل پر ہے, اس کی نیت پر ہے, اس کے ارادے پر ہے. تو نحوست کے تعلق سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر نحوست ہے, وہاں پر نحوست ہے, نہیں, بلکہ اگر کسی کے گھر میں کتا ہے تو اس گھر میں نحوست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں جنبی ہوتا ہے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے, جس گھر میں جاندار کی تصویریں آویزاں ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب اگر کسی کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, بے برکتی ہوگی. رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت کا فقدان ہو جائے گا, کم پڑ جائے گا. جو اناج لے کر آئے, آپ گھر کے اندر آپ کو لگتا ہے 20 کلو چاول, 10 کلو آٹا, اور پھر شکر, تیل, پتی, جو کچھ بھی آپ اٹھا کر لاتے ہیں, اب 30 دن چلنے کا وہ 20-22 دن میں ختم ہو گیا. آ گئی نا مصیبت. یہ کیا تھی, یہ کم کیوں ہو گیا؟ اناج تو گھر میں ہمیشہ کے جیسا خریدے, لیکن اس کے باوجود بھی ختم ہو گیا. گیس تھی, چلتی تھی, وہ پورا 1 مہینہ چلنا تھا, وہ تو 25 دن میں ختم ہو گئی. یہاں پر بے برکتی ہو گئی. اتنا دودھ لائے تھے, دودھ ابل گیا, یہ ایسا ہو گیا, ایک دن پھٹ گیا. اس میں مطلب نقصان ہی نقصان آتے جا رہا ہے گھر میں. کیوں ہوا یہ؟ اس کی بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر جو بندہ رہتا ہے وہ ناپاک حالت میں رہتا ہے, جنبی حالت میں رہتا ہے. جس پر غسل واجب ہو گیا, اب اگر وہ بغیر غسل کیے کے رہا تو اس طرح گھر پورا بے برکت ہو جائے گا. اور بے برکتی اس کی خود کی نحوست کی وجہ سے. سیدی غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک ان کا مرید حاضر آ کر کہنے لگا کہ گھر کے اندر بے برکتی ہے. فرمایا کہ تم صاف ستھرے رہتے؟ کہا کہ ہاں 5 وقت کی نمازیں. کہا کہ پوری نمازیں چل رہی ہے. تو آنکھیں بند کی, کھولا, اور ارشاد فرمایا کہ گھر کے سامنے جو دروازہ ہے اس دروازے پہ پردہ نہیں ہے, پردہ لگا دو گھر کے دروازے پر. غوث پاک نے فرمایا کہ گھر کے دروازے پر پردہ لگاؤ. تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی جاتا ہے, اس کی آنکھ ادھر پڑتی ہے, اس کی نظر کی بے برکتی سے تمہارے گھر میں بے برکتی داخل ہو رہی ہے. تو نظر بے برکتی وہاں سے آ رہی ہے جو بے نمازی سڑک پہ سے گزرتے گزرتے گھر میں جھانک لے. تو جس گھر میں خود بے نمازی ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ ایک نہیں 4 بے نمازیاں جس کے گھر میں رہتے ہیں. تو اب کہاں سے برکت آئے گی, کہاں سے رحمت آئے گی, کہاں سے کام بنیں گے؟ دواخانے کو جا رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, ڈاکٹر بول رہا مرض نہیں مل رہا, 2-4 وقت ٹیسٹ کرا لیے. کیا مصیبت ہے؟ اس لیے بے برکتی ہو رہی ہے. تو برکت بہت زیادہ اہم ہے. تو گھر میں بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ جنبی رہنا, نماز کا وقت آ جانے کے باوجود بھی بے غسل حالت میں رہنا, ناپاک اور گندے پڑے رہنا, اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو اس سے بے برکتی ہوتی ہے, لمبے لمبے ناخن رکھ لینے سے بھی بے برکتی آتی ہے, نحوست کی جیسی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیز میں بے برکتی بیان فرمائی ہے, جانور کا گھر میں رکھنا. کتا گھر میں, کتے کو رکھنے سے بے برکتی ہوتی ہے. نہ رکھیں. آپ گھر کے باہر کا حصہ, بڑے بڑے جیسے صحن ہوتے تھے پہلے زمانے میں گھروں میں, ادھر کے حصے میں رکھتے ہیں, اس میں حرج نہیں تھا. گھر کے اندرونی حصے میں انگریزوں کو دیکھ کر رکھ لیتے ہیں لوگ کہ چلو اب ہم بھی رکھ لیں گے, اپنے دیوان خانے میں رکھ لیں گے, اپنے بیڈ روم میں رکھ لیں گے. اس طرح سے جو کتوں کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں اس سے بھی بے برکتی آتی ہے. کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں وہ کتے کی اجازت ہے جو قلب معلم ہوتا ہے, اس کی اجازت ہے. یعنی وہ تعلیم جس کو ہوتی ہے, تربیت جس کو ہوتی ہے, جو شکاری کتا ہوتا ہے جس کو شکار سکھاتے ہیں, تو وہ اگر جا کر جانور شکار کرتا ہے تو انہیں شکار کرنے کے باوجود بھی وہ جانور ہمارے لیے حلال ہوتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تعلیم والا کتا ہے, اب دیکھو کتنی اہم ہے پڑھائی, ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے. جو کتا پڑھا لکھا ہے, یعنی کتاب سے پڑھا نہیں, تعلیم تربیت سے مراد ہے. جو تربیت یافتہ ہے اور جو بے تربیت کتا ہے, ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے. جو کتا جا کر کسی کو جھپٹ لے, شکار کو, ہرن کو, خرگوش کو, بارہ سنگے کو, ایسا کتا اس کو, تو اس کے بعد پھر وہ گوشت ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ مردار. لیکن جس کو تربیت دیے تھے کتے کو کہ جاؤ, اس کے بعد بسم اللہ بول کے چھوڑ دیے کتے کو, جاؤ پکڑو جانور کو, وہ کتا نکلا بسم اللہ بولنے کے ساتھ ہی, اور وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے. خرگوش کو اس نے پکڑ لیا اور اس نے گلا پکڑ لیا اور اس کو مار دیا, چونکہ بسم اللہ کہہ کر چھوڑا تھا. اور جا کر جس کتے نے اس کو پکڑا تھا اپنے پنجوں سے, دانتوں سے, تو اس کے بعد وہ مر گیا. تو اس کے بعد یہ نہیں کہ اب وہ حرام ہو گیا, بلکہ وہ حلال ہے, وہ کھا سکتے, کیونکہ اس کو شکاری کتے نے پکڑا ہے. تو شکاری کتے, اب اگر شکاری کتے نے اس کو کھا لیا ہے اس میں سے تھوڑا, تو پھر یہ اب جائز نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے شکار ان کے لیے نہیں کیا ہے, وہ اپنے لیے کر لیا ہے, اس لیے پھر وہ جائز نہیں رہے گا. یہ باریک باریک باتیں ہیں, اس کے اندر اور تفصیل بھی ہوتی ہے. آپ اس میں ایک کا ایک نہ سمجھیں, بس ایک بنیادی بات اتنا سمجھ لیں, گھر میں جو کتا رکھتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے, بے برکتی ہے. اور تصویریں لگا کر رکھتے ہیں. سفر کا مہینہ ہے, کاروبار ٹھپ ہے, سفر کا مہینہ ہے, شادیاں نہیں ہوتے, سفر کا مہینہ ہے, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, یہ کتنی پریشانیاں ہیں.
لیکن آپ کے گھر میں جو منحوست لٹک رہی ہے اس کا کیا کریں گے؟ جو آپ نے دیوار کے اوپر لگا دی ہے بڑی سی فوٹو، اس کا کیا کریں گے؟ گھوڑوں کے فوٹو ہیں، دوڑ رہے ہیں، دو تین وائٹ اور براؤن کلر کے گھوڑے ہیں، پانی پی رہے ہیں، یہ جاندار کی تصویریں ہیں، یہ نکال دیجئے آپ اپنے گھر سے۔ آدمی کے مزاج کو ظاہر کر دیتی ہے تصویریں۔ آدمی کسی گھر پر جائے گا، دیوان خانے میں بیٹھے گا، تو دیوان خانے میں بیٹھنے کے انہوں کون ہیں، ان کا مزاج کیا ہے دیکھنا ہے تو کیا کرے گا؟ گھر کی دیواروں کو دیکھتا ہے آدمی، ان کا مزاج کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں، کیسے ہے، کیا ہے، وہاں کی تصویریں وغیرہ دیکھ کر اندازہ لگاتا کہ اچھا یہاں پر یہ ہے تو یہ ہے، تو اس سے مزاج سے معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے شوقین ہیں، آپ کا مزاج کیا ہے، وہ دیوار اور دروازے یہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اثر بہت زیادہ لیتا ہے، دیوار اور دروازوں پر انسان کا اثر آ رہا ہے، تو ساتھ میں جو سنگت میں رہتا ہے، صحبت میں رہتا ہے، اس کے اوپر تو اور زیادہ اثر آتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اچھی صحبت پہلے اختیار کریں۔ آدمی کا ایمان دیکھ لے، جس کو آپ دوست بنا رہے ہو کہ اس کا دوست بنانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ جس کو دوست بنا رہے ہیں وہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ آپ کے اندر سرحد کر جائیں گی۔ ایسے برے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے۔ تو گھر میں لٹکتی ہوئی جو تصویریں ہیں، جو فریم کرا کے توغرے بنا کر جو رکھے ہیں، اس کو نکال دیں، جس میں جاندار کی تصویر ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے دادا جان کی فوٹو ہے، ہمارے نانا بہت پہنچے ہوئے تھے، ان کی فوٹو لگائے ہوئے، کہاں تک پہنچے ہوئے تھے اللہ کو معلوم، پہنچا تو یہیں تک ہی رہتا ہے، لیکن ان کی پہنچ بہت دور تک تھی۔ تو پہنچ ہوتی نا، پنجا ہوتا ہے، پہنچ ہوتی ہے، پہنچوں تک ہاتھ دھو لیتے ہیں یہاں تک، تو ان کی پہنچ دور تھی، تو کیا دلی تک تھی ان کی پہنچ، کہاں تک تھی اللہ ہی کو معلوم کیا تھی۔ اب ایسے بڑے حضرت کی فوٹو لگا دیے دیوان خانے میں، دہلان میں، پوری بے برکتی ہو گئی، ان کی پہنچ کیا نحوست کی پہنچ ہو گئی وہ پوری۔ تو ایسا نہیں لگا، اپنے گھروں میں جاندار کی تصویریں، دادا جان کی تصویر، نانا جان کی تصویر، پیر صاحب کی تصویر، نہ بالکل نہیں۔ تیرا پیر میرا پیر، کسی پیر کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبہ معظمہ کے پاس آئے، کعبہ معظمہ کی دیوار پر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی تصویریں، اس کو نکلوا دیا کہ نہیں یہاں پر نہیں رکھنا ہے کوئی تصویر۔ تو اب کون کیا اوقات رکھ سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی تصویروں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں، وہاں پہ لگانا گھروں میں ممنوع ہے، نہ گھر میں کتا رکھنا ہے، اور نہ ہی گھر کے اندر گندی حالت میں پڑے رہنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں پڑے رہنے سے منحوسیت پھیل جاتی ہے، اور جب جا کر کوئی قرآن مجید کے الفاظ اور حروف وغیرہ یاد کر رہا، کوئی سورہ وغیرہ اگر ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے یاد کرے گا تو اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جائے گا، نہ صرف مالی نقصان ہوگا، دماغی نقصان بھی اس کو ہوگا۔ یہ بہت بڑا عیب ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہ کرے۔ اور جس کے گھر میں منحوسیت آ جاتی ہے، نحوست ہوتی ہے، تنگ دستی اور پریشانی، بے برکتی جو ہوتی ہے، اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ پیشاب خانے میں یا ٹوائلٹ میں ٹھہر کر بات کرنا، چاہے وہ وہاں پر موبائل کے اوپر بات کرتا ہو یا پھر اندر سے آوازیں نکال کر بات کر رہا ہو۔ پہلے تو اتنا زیادہ حیا ہوتی تھی لوگوں میں کہ اگر کوئی دروازے پر کھٹکا مارتے ہیں، کونے اندر ٹوائلٹ کے اندر کونے، تو وہ اپنا نام نہیں بولتا تھا، وہ آواز دیتے تھے دروازے پہ ٹک 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 مار کے، کوئی ہے بلکہ اس کے باوجود بھی پوچھے تو ہاں ایسی آواز نکالتے تھے خالی۔ لیکن ابھی تو نام بولنا، فونا لے کے جا کے بیٹھ کے بات کرنا، بے انتہا بے ڈھنگا پنا اور بالکل جہالت اس قسم سے ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، انہیں وہاں سے فون پہ بات کرتے کرتے انہیں ماشاءاللہ بول رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے گندی وہاں پر، اور وہاں سے وہ میں بھی کر لوں گا انشاءاللہ بول کے وہ ادھر سے بول رہا ہے، اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے، اور اس طرح سے وہاں جا کے فوٹوز دیکھ لے رہے ہو، یہ نکال کے وہ دیکھ رہے، نہ یہ سب کام نہیں، بالکل نہیں، بہت زیادہ بے برکتی ہو جائے گی، آپ کو بہت بھاری نقصان پہنچے گا۔ یہ کام ہرگز نہ کریں۔ جن چیزوں میں بے برکتی ہے اس میں استنجا خانے کے اندر بات کرنے سے بھی بے برکتی کہا گیا ہے۔ سلام اگر کسی نے کہا تو جواب بھی نہیں دے سکتے، وہاں سے بالکل سائلنٹ رہتے، سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، لیکن وہاں پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے کسی نے کہا ہرگز اس کا بھی جواب نہیں دیں گے۔ تو ان چیزوں کے اندر جس میں بے برکتی رکھی ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، ورنہ آدمی صحیح طور پہ وضو نہیں کرتا ہے، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں باوضو ہوں، اب اس کی وجہ سے وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، قرآن مجید کو بھی ہاتھ لگا دیتا ہے، وہ گناہگاری ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وضو کے جو فرائض ہے کم از کم اس کو سیکھ لیں۔ سنت اگر نہیں بھی سمجھے تھے آپ، فرض اگر پورا کر لیے، تب بھی کم از کم وضو تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر سنت کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو فرض تو ہوگا ہی ہوگا 100%، کیونکہ جب 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں گے تو ہو ہی گیا نا، 1 مرتبہ تو 3 مرتبہ دھونا چہرے کو سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ چہرے کو دھویا، 1 مرتبہ ہاتھ دھویا، اس کے بعد ایک مرتبہ وضو کا اس چیز کو عمل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ فرض ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کیا، اس کے بعد پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا اس میں دگنا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ میری اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی سنت ہے۔
تو اس طرح تین چیزیں، تو سنت کا ثواب تو کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. اگر گھروں کے اندر جو چپل ہوئے، جوتا ہے جو استعمال کیے ہوئے پہلے سے وہ الٹے پڑے ہوئے ہیں تو اس سے بے برکتی آتی ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں بے برکتی کے جو وجوہات ہے اس میں سے ایک چیز یہ لکھی کہ گھر کے اندر صحن میں چپل جو پہن کے پھرتے ہیں گھر کے دیگر افراد، وہ اگر الٹی پڑی ہوئی ہے اس کو سیدھا نہیں کیا تو وہاں سے بھی بے برکتی آتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہاں سے نکلے راستے میں روڈ پر کنڈی پر کہیں پر بھی چپل الٹی دکھی اس کو سیدھا کرتے پھر رہے، پاگل سمجھیں گے لوگ. روڈوں پر کچرے کی دکان وہاں پڑا وہاں پہ کرتے. میں نے وہ نہیں کہا. اپنے گھروں کے اندر جو چپلیں ہوتی ہے وہ الٹی ہے تو اس کو سیدھا کر لینا ہے. سڑکوں پر ادھر ادھر کہیں بھی پڑے تو اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو تو ہم دیکھنا بھی نہیں، چھوڑو اس چیز کی طرف. وہاں پر کیا منوست اس کے پاس ہے نہیں معلوم. اور چپل اگر گم گئی تو اس میں ٹینشن لے لینا اور دوسروں کی چپل پہن کے نکل جانا، یہ بھی نحوست ہے. دوسرے کی نحوست سیدھا اپنے گھر کو لے کے آنا ہے. ایسا کام ہرگز نہ کریں. بہت اچھا ہے ننگے پیر باہر نکل کر چلے جانا، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ننگے پیر پھرنا اتنا برا نہیں ہے. دوسرے کی چپل اٹھا کے لے جانا یہ بہت زیادہ بری بات ہے. یہاں تو یہاں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد اقصی میں، جہاں جس کو سمجھ میں آیا اپنی چپل گئی، کسی کی بھی چپل چوری کر لیتے ہیں فوری سے، بلا جھجک چوری کرتے ہیں اور وہ چور بن جاتے ہیں اور سمجھتے کیا ہیں تو انہوں ہی پہنے تھے ہوں گے. کیسا معلوم تم نے یہی چپل پہنا تھا. اپنے آپ کو دل کو منا رہے ہیں جھوٹ کے اوپر، اپنے آپ کے ذہن کو تیار کر رہے ہیں انہوں شاید یہ پہنے. ارے وہ چپل الگ تھی، یہ چپل الگ تھی، وہ لیدر کی تھی، یہ پلاسٹک کی ہے، اور یہ الگ ہے، یہ ہوائی چپل، وہ الگ چپل علانیہ. اس کے باوجود بھی ایک جیسی اگر دونوں چپل ہے، دونوں پہ بھی ایک جیسا مارک ہے، تب آپ دیکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے ٹھہر جاتا ہوں. مسجد کے پورے لوگ چلے گئے، جب تک ٹھہرا کوئی بھی باقی نہیں رہا. ہاں بھائی بھول گئی ہے، جب بولیں گے ابھی پوری مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے اور ماں جناب علی جناب کا حال یہ ہے فرض نماز پڑھ کے آخری میں آئے، سب سے آخری کی صف میں، اور پھر سلام پھرتی سب سے پہلے بھاگنا ہے. یہ بھاگ گیا کس کی بھی چپل پہن گیا. اب وہ پہلی صفوں میں دوسری صفوں میں جو بیٹھے ہیں اللہ پریشان، چپل رہتی چلے جاتی، اس کی سنتوں کا بھی دماغ اس کا ادھر کی طرف پریشان کہ پتا نہیں گئے تک کیا ہوتا، اس سے پہلے بھی چلے گئی تھی. تو یہ دیکھو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسا ٹینشن والا کام نہیں، کسی کی چلے جائے چپل تو اس میں بھی بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری مرتبہ گئی ہے. اور چیز کا جو خاص خیال رکھنا ہے، مسجد کے اندر گمی ہوئی چیز کا اعلان کرنا منع ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر کسی نے اعلان کیا تو اس کا جواب کیا دینا ہے؟ جواب یہ دینا ہے کہ اللہ تجھے نہ دلائے، یہ جواب دینے کا حکم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص تھا، اس نے اپنی کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی سامان لے کر آیا تھا مسجد میں، گم ہو گیا. تو اس نے کہا میرا یہ چیز گم گئی، میری یہ چیز گم گئی، مسجد میں اعلان کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں اس لیے کہ اپنی گمی ہوئی چیزوں کا اعلان کرو، اللہ تجھے وہ چیز نہ دلائے، یوں فرمایا. اور یہ حدیث ہے تو یہ سنت بن گیا ہمارے لیے. اب ایک کا ایک نہ سمجھے مسجد میں، ارے کتنے مسجدوں میں امام صاحب خود اعلان کرتے ہیں یہ گھڑی کس کی ہے، گھڑی ملی ہے جس کی بھی ہے وہ آ کر مؤذن صاحب سے لے کر جائیے. یہ انگوٹھیاں ملی ہے یہ کس کی آ کر لے جا سکتے ہیں. یہ گاڑی کی چابیوں کا جھیلا ہے آ کر آپ امام صاحب سے لے سکتے ہیں، مؤذن صاحب سے لے سکتے ہیں. وہ ملی ہوئی چیزوں کا اعلان ہے. آپ میں جو بول رہا ہوں اس کو سمجھے، میں گمی ہوئی چیز کا اعلان کرنا منع ہے. ملی ہوئی چیز کا اعلان کر سکتے ہیں. اس کا اعلان نہیں کر کے کیا جم میں ڈالے کے رکھ لیں گے، وہ تو اعلان ہی کرنا ہوگا نا. جو چیز مل گئی اس کا کیا کریں گے، اس کا سیدھا اعلان کرو اور جس تک ہے اس کو پہنچاؤ. جو چیز گم گئی وہ چھوڑ دو، اب جان دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور اس سے بہتر مل جاتا. بڑی مصیبت آنے والی تھی، چھوٹی مصیبت پہ ٹل گئی. ایک آدمی تھا، اس کے پاس گاؤں میں رہتا تھا، گاؤں سے بھی باہر، اور وہاں پر اس کے پاس ایک گدھا تھا، ایک کتا تھا، ایک مرغ تھا. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے جانوروں کی بولی عطا کر دے، جانور کیا بولی بولتے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے بولی عطا کر دی. جانور بھی آپس میں بات کرتے ہیں جیسے انسان بات کرتے ہیں، تو وہ بات چیت معلوم ہو گئی. ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر دیکھا کہ جھاڑ کے اوپر، گھر کے پاس جو جھاڑ تھا اس پر دو پرندے آ کے بیٹھے، وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے. دونوں پرندے آپس میں بات کرنے لگے. ایک پرندہ کہنے لگا معلوم ہے یہ دھوبی کا جو مرغا ہے وہ مرنے والا ہے. یہ سنتے کی ساتھی اس کو آ گئی تھی، اس کو بولی. یہ بولا ارے بڑی اچھی بات معلوم ہو گئی، مرغا مرنے والا ہے، اس کو فوری سے بیچ دو، پیسے کر لو. اس نے اٹھایا مرغا لے جا کے بیچ دیا. 2 دن کے بعد پھر پرندے آ کر بیٹھ کر کہنے لگا ایک پرندہ دوسرے سے معلوم ہے یہ دھوبی کا جو ہے کتا مرنے والا ہے. یہ بولا ارے یہ بھی معلوم ہو گیا، اس کو بھی بیچ دو. لے جا کے بیچا. وہ بیچارہ خریدا تو وہ مرغ مر گیا، جو خریدا اس کے پاس جاتے کی ساتھی وہ بھی کتا بھی مر گیا. اب وہ پھر آیا، 2 پرندے پھر آ گئے، آ کر کہنے لگے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. دوسرا بولا کیا؟ تو وہ پرندہ بولنے لگا یہ دھوبی کا گدھا مرنے والا ہے. اب گدھا تو بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں گدھا تو بہت قیمتی ہے، عام آدمی غریب آدمی تو نہیں لے سکتا. تو گدھا کا مطلب یہاں پر ہم اپنی بولی میں اس کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. گدھے کی بھی بہت قیمت ہوتی ہے. ہم جو موٹر سائیکلوں پہ پھرتے ہیں وہ بھی گدھے کی طرح ہی سمجھ جائیں آپ اس کو. جو موٹر سائیکل جیسے مطلب گھوڑا وغیرہ جیسا ہوتا تھا، وہ اور اچھے گاڑیوں میں رہتے نا، ایک دم بڑے گاڑیاں رہتے ہیں، وہ 2 لاکھ روپے کی گاڑی بھی رہتی ہے،
اور 50,000 1 लाख की मोटर साइकिल भी रहती है। ऐसे ही गधा का जरा अलग कीमत होती है, घोड़े की अलग कीमत होती है, और ऊँटनियों की अलग कीमत होते हैं। और फिर जो घोड़े होते हैं और घोड़ों के अंदर जो तुर्की घोड़ा होता है उसकी कीमत और भी ज्यादा होती है। फारूक आजम ने तो अपने गवर्नरों को मना भी किया था, तुर्की घोड़ों पर बैठ के हिमाकत करना नहीं है, मना कर दिया था। अपने साथ एक दस्तरखान पर 2 साल नहीं रखना, और साथ में पहरेदार को नहीं रखना, और जब तक कपड़ा फट गया, पेवन नहीं लगा, वैसा कपड़ा नहीं बदलना। 4 कानून रखे थे अपने गवर्नर्स के लिए फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बहरहाल वो गधे को मरना है जैसे मालूम हुआ, इसने उसको भी बेच दिया। बेचना था, वो गधा बिक गया, उन्हें भी मर गया। उसके बाद फिर आ गए 2 दिन के बाद, आकर अल्लाह बोलने लगे मालूम है क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? कहा कि अब ये धोबी मरने वाला है। ये बोला ये क्या बात हो गई? इससे पहले बोले मुर्गा मर रहा है उसको बेचा, कुत्ता मर रहा है उसको बेचा, गधा मरने वाला है उसको बेचा। अब आकर आपस में कह रहे हैं कि ये जो धोबी खुद ही मरने वाला है। ये घबरा कर जो है एक बुजुर्ग के पास पहुंचा कि हजरत एक अजीब मुसीबत आ गई। पहले बोले ये 2 दिन में उन्हें मर गया, फिर 2 दिन में वो गया, तीसरा वो गया, अब आकर ठहरे हैं और मेरा ही नाम ले रहे थे धोबी, और मैं छूं धोबी यहाँ पर, और मेरी घर पे खड़े के जो बोले वैसे ही हो गया वो परिंदे। तो उन्होंने कहा कि तू क्यों ये सारी बोलियां सीख लिया, तू क्यों जानवरों की बोली सीख लिया? तेरे लिए अच्छा होता अगर तू ना सीखता। वो आपस में बात कर रहे थे, जिसकी बात उसकी तरफ, हर एक की बात कानों में डालने का शौक क्यों था तेरे? बात